बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची से लेकर हैदराबाद तक जो माहौल आज बना है और आज हैदराबाद के अंदर ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, यकीन मानिए कोई बड़े से बड़ा लीडर कौमी लेवल का हो तो फिर भी ये माहौल बनाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है सिवाय इमरान खान के। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आप किसी को भी जितना दबाते हैं उतना ही वो उभरता है। और आज ये जो पैगाम दिया गया और खास तौर पर कल जो अभी कराची से खबर आई है वो बहुत बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी ने घुटने टेके हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने एक बारीक गेम उसके अंदर डाली है। वो बारीक गेम है क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है वीडियो आप जरूर आखिर तक समाप्त किया करें और आप फीडबैक अगर देंगे तो उसकी रोशनी में मैं कोशिश करूंगा अपने कंटेंट को जो है वो बेहतर कर सकूं। मुझे अंदाजा होता है चूंकि मैं गुफ्तगू एक देहाती आदमी हूं और लॉ ग्रेजुएट हूं, अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूं सारे मामलात को बड़ी बारीकी के साथ। लेकिन ये होता है कि मुझे इल्म है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मेरे जो ऑडियंस है वो तकरीबन टीन एजर से लेके 70-80 साल जो बुजुर्ग हैं वो भी बड़ी तादाद के अंदर जो हमें यूट्यूब बता रही होती है कि किस एज के लोग कितना आपको देख रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से जो है वो गुफ्तगू कर रहा होता हूं और आप मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और तवातर के साथ अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस वक्त जो पाकिस्तान का असल निजाम है वो आपको इल्म है, हम उसको भी एड्रेस करते हैं कि ये निकम्मा अपाज निजाम है जिसके अंदर कोई भी ताकत के जोर पर कब्जा कर लेता है और फिर उससे कब्जा छुड़ाना मुश्किल होता है। पंजाब के अंदर आवाम की बेदारी पर अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं 8 फरवरी तक का क्या माहौल होता है। लेकिन जो कुछ कराची के अंदर हुआ है, जो हैदराबाद के अंदर हुआ है, तो ये एक ट्रेलर है और ये एक ऐलान है कि अगर पंजाब के अंदर भी आज आप इजाजत दे दें, ये फिस्तायत, ये बर्बरियत, ये फितना अंगेजी खत्म कर दे। यानी वो कहते हैं ये पीटीआई फितना है। वो भाई फितना वो होता है जो फार्म 47 के जरिए नाजायज कब्जा कर ले, तो अपना हक मांगने वाला फितना नहीं होता। हक पर कब्जा करने वाला, किसी के हक को गसब करने वाला, वो फितना होता है। तो वो इस वक्त जो है वो फितना अंगेजी और शर अब वो फैला हुआ है। और बाकी यकीनन सियासी जो जमातें हैं अब वो अपने तौर पर, पीटीआई ने भी बड़ी गलतियां की हैं, अब वो गलतियों से कितना सीखते हैं। उनका जो वाज़ेह एजेंडा है अब वो पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है, सिविल सुप्रीमेसी है, या वो दोबारा कोई कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे। ये बहुत सारे लोग आज भी सवाल करते हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरह जेल के अंदर डटा हुआ है भाई, एक बात तय हो गई है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। वो समझता है कि यहां से अगर मेरी खुदा ना खास्ता मौत भी हो जाए तो वो कह चुका है मैं सरेंडर नहीं करूंगा, बल्कि बाकियों को आइन और कानून के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने सबको सरेंडर करना पड़ेगा। इसी के अंदर कौमों की बका होती है। अब हुआ क्या है, आज जो गेम डाली गई है अभी हैदराबाद के अंदर, यकीन मानिए वो सारे मनाजर आप स्क्रीन पे साथ साथ आपको चलाते हैं। फेसबुक पर जो नाजरीन है वो उस तरह से नहीं देख पाएंगे, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद लाहौर की तकरीबात होंगी वो आप लाइव जो है वो देखेंगे, इंशाल्लाह देख रहे होंगे लाहौर से। अच्छा, अब यहां पे जो है वो एक चीज कराची के अंदर आपने देखा, पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि जलसा कर ले, फिर उन्होंने कहा नहीं हमने बागे जना के अंदर की बात नहीं की, वो तो वफाक के जेर इंतजाम है, हमने बागे जना के बाहर की बात की है। इन्होंने कहा पीटीआई ने भाई कोई बात नहीं, हम बाहर की बात कर लेते हैं, उसी पर हम जलसा कर लेते हैं। लेकिन पुलिस भारी नफरी पहुंची और जब पहले तो ऐसे लगा कि इजाजत मिलेगी नहीं, फिर सुहेल अफरीदी ने कहा हम जरूर जलसा करेंगे जो भी हो गया। तो फिर पीपल्स पार्टी ने देखा हमने कल से जो थोड़ी बहुत अच्छी इज्जत कमाई थी वो सारी जाया हो जाएगी, तो चले भाई बाहर आप कर ले। अब बाहर वो दूध दिया है, लेकिन कैसे मेंगने डाली है मैं वो आपके सामने असल में रखना चाहता हूं। और जलसों के अंदर अमूमन ये होता है और मुझे ऐसे लगता है ये जलसा होगा, इसमें तकरीरें होंगी और उन तकरीरों पर फिर मुकदमात कायम किए जाएंगे। ये एक पूरी जो मामला है वो नजर आ रहा है। 4 बजे जलसा होना था, शाम को रात को अंधेरे में खत्म होना था, लेकिन अब उन्होंने कहा है जी 2 बजे,
چونکہ لوگ آپ کو علم میں مصروف ہوتے ہیں، کسی کی جاب ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، چھٹی کا دن ہے اگرچہ کراچی کے اندر، پھر بھی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 2 بجے جلسہ کر لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو شرائط اس کے اندر رکھی ہے، گھٹنے تو ٹیکے ہیں سندھ حکومت نے اچھے طریقے سے، یا جو بھی انہوں نے اس کو سمجھا ہے، لیکن اس کی شرائط این او سی کے اندر جو دی ہے وہ سخت رکھ دی ہے، اور اس کی بنیاد پہ، یعنی جو اس وقت سندھ حکومت کر رہی ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جلسے کے بعد جو ماحول ہے وہ دوسری طرف جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کہا گیا سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے باضابطہ این او سی جاری کر دیا۔ سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے باضابطہ جو این او سی جاری کیا، اس کے مطابق جلسے کے دوران ایس او پی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جلسے کے دوران قانون و امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ این او سی کے مطابق جلسے کے دوران اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کیا جائے۔ جلسے کے دوران قیام امن کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہوگی۔ این او سی جاری ہونے کے معاملے پر صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ 11 جنوری 2026 کو باغ جناح گراؤنڈ میں ہوگا۔ جلسے کے لیے جو ہے وہ قانون اور یعنی امن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، بھائی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ باتیں طے کر رہے ہیں آپس کے اندر، بہر ہم اس طریقے سے سیکورٹی دیں گے، اور کوئی بھی کارکنان کی طرف سے اشتعال انگیزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلسے کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت منسوخ کا اختیار ضلعی انتظامیہ کے پاس ہے، یعنی ابھی بھی کل تک جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے، یہ ساتھ لکھا ہے انہوں نے۔ اب یہ کیوں لکھا ہے کہ بھئی جو انٹیلیجنس معلومات آئیں گی کہ اگر تو عوام کوئی 50,000 یا 40,000 یا اس سے اوپر ہے تو وہ تو ایک سمندر بن جائے گا، تو پھر کوئی بھی جواز تراشا جا سکتا ہے کہ بھئی سیکورٹی کا ایشو ہے، ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر سمجھا بھئی 5-7,000 10,000 بندہ ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے پی ٹی آئی ایکسپوز ہو جائے گی کہ ہم نے اجازت دی ہے، دیکھو بندے ہی جمع نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میرا خیال کے اندر یہ اس تناظر کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا سیکیورٹی کا جواز بنا کر۔ باقی سیکیورٹی ایشوز ہوتے بھی ہیں جینون، ہم اس کا کلیتاً جو رد ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن میں سیاسی ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اب اس وقت آپ دیکھیے، جب سے کراچی سے آج حیدرآباد جو ہے وہ سہیل افریدی نکلے ہیں، ایک تو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا لیڈر ہے دنیا کا، وہ کئی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جو بھی کام ہو یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہو گیا، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر یا آپ سمجھیں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں بہرحال یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ سہیل افریدی کتنا ٹائم کراچی سے نکلا ہے، پھر گاڑی کے اوپر کھڑا رہا ہے، پھر لوگوں نے کس طرح استقبال کیا ہے، کیسے روکا ہوا ہے، قافلہ کتنا سکون کے ساتھ جا رہا ہے، چونکہ جگہ ہی نہیں ہے، لوگ جو جوش و خروش کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ ابھی اب دیکھیے مغرب سے پہلے سے حیدرآباد پریس کلب کی طرف جو ہے وہ قافلہ رواں دواں ہے، پورا شہر اس وقت ایسے لگتا ہے حیدرآباد کا جام ہے، عوام ہی عوام ہے۔ جو موقع پہ موجود دوست بتا رہے ہیں یعنی وہ ایک ماحول ہے، یعنی ایک نئے لوگوں کے اندر، لوگوں نے اپنے جذبات کا پہلی مرتبہ 8 فروری 2024 کے بعد وہ اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دیا تھا، ہم نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا تھا، اور آگے وہ جو ایم کیو ایم جس کو ہم نے سمندر برد کر دیا تھا سیاسی اعتبار سے، ان کا لیڈر وہاں تھا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، اور اس کو خیر باد کہہ کے تو یہاں پہ جو ہے وہ خان کو مینڈیٹ دیا، لیکن وہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال لیا گیا اور چھین لیا گیا۔ ایم کیو ایم کو خیرات دی گئی اور پیپلز پارٹی کو بھی کچھ حصہ دیا گیا، چونکہ ان کی تو بیوروکریسی اور پورا ایک جیسے شریف خاندان ہے پنجاب کے اندر، تو وہ اس سے بڑھ کے سندھ کے اندر ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو آج پیر بگارا صاحب نے بھی دعا کروائی ہے کہ یہ پاکستان سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان فوج کی وجہ سے، ہمیشہ فوج کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو وہ ہمیشہ چونکہ فوج کی وجہ سے دعا پیر پگارا صاحب کی ہسٹری یہ ہے. تو اب دوسری طرف جو انصار عباسی ہیں وہ بھی فوراً ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان سے پھر کہلوایا گیا ہے یا انہوں نے کہا ہے. ابھی انہوں نے پروگرام جو شہزاد اقبال صاحب کا جیو نیوز پر اس پر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سہیل وڑیچ کی ونڈر بوائے سے متعلق رپورٹ آئی, اس کے بعد اپنے سورس کو اپروچ کیا, ان سے پوچھا میرے سورس کا تعلق ان کے ساتھ ہے جو ونڈر بوائے لے کر آتے ہیں. انہوں نے بتایا وزیر اعظم فیلڈ مارشل تعلقات پر پرفیکٹ ہیں. تھوڑی دیر پہلے بھی فون آیا اور بتایا گیا کہ 6 مہینے میں کچھ نہیں ہونے والا, یعنی یہ کمپنی یہی چلے گی. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف پرفیکٹ ہے. بھائی اتنا تابع دار کوئی بندہ مل سکتا ہے؟ تو شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ فیلڈ مارشل اچھی جوڑی ہے. یہی پاکستان کو جس کنارے کے اندر بھی لے جانا ہے اور جس کنارے پہ لے جا رہے ہیں ادھر یہ اکٹھے ہی ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں اور یہ چلیں گے اور معاملات آگے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ماحول گرم ہے, لیکن یہ دیکھیے ایک صوبہ ہے جہاں پہ اجازت ملی ہے. یعنی اب دیکھیں نا, جو 8 فروری کی بات ہے وہ تھوڑا سا صورتحال اس کے اندر مختلف بھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اجازت ہے. جب اجازت ہو تو آپ بھائی اتنے بڑے ہر جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, کہیں مینا افریدی کو بھیج دیں, کہیں کسی اور کو بھیج دیں, کہیں پہ سہیل افریدی لاہور پہنچے گا, کوئی اور قیادت, تو وہ پاکستان جام ہو جائے گا. لیکن جب آپ کو اجازت نہ ہو, آپ کو 2 ہفتے پہلے گرفتار کرنا شروع کر دیں, آپ کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو, آپ کے گھروں پہ حملے شروع ہو جائیں, ماحول خراب ہونا شروع ہو جائے, تو پھر اس خوف کی فضا کے اندر لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. اب پنجاب کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر. اب اس خوف کی فضا کے بعد وہ جو چھاپے پڑیں گے, وہ جو گرفتاریاں ہوں گی, وہ جو گھروں پہ حملے ہوں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, اس کے یعنی حملہ آور جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اس کے بعد خوف کے بت توڑ کے 8 فروری کو کتنے لوگ نکلتے ہیں پنجاب میں, یہ اصل جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہوگی. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اگر پابندی ہٹا دیں, فسطائیت پولیس گردی ختم کر دے, تو سب کو پتا ہے بھائی, جو کہتے ہیں نا کون وہ ہے کون, ان کو بھی پتا ہے وہ کون ہے, اور عوام کے اندر وہ کتنا پاپولر ہے. اور یہ آج سہیل افریدی جو ہے وہ بھی یہ سوال آج پوچھ رہے ہیں. تو اس وقت اگر تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں تو پریس کلب حیدرآباد بڑے طویل یعنی ٹائم سے قافلہ رواں دوا ہے, اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء انہوں نے خیر مقدم کیا ہے حیدرآباد کے اندر, چونکہ وہاں جو ہے وہ مدعو کر لیا ہے. ان کو خیبر پختونخوا میں مدعو کی ہے جنہوں نے دعوت دی تھی, لیکن درمیان میں وہ دعوت خراب کر دی گئی. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. یعنی اس وقت حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کو خیبر پختونخوا میں مدعو کیا. وکلاء وہ خطاب کر رہے ہیں جو ہے سلمان اکرم راجہ. حیدرآباد ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا شاندار استقبال کیا گیا ہے. آج چونکہ الیکشن بھی تھے ویسے بھی بار کے, ڈسٹرکٹ بار کے, تو اس وقت وہاں پہ وہ خطاب کر رہے ہیں. اور یعنی بار کونسل نے بہت زبردست قسم کا پرتپاک استقبال کیا ہے. پورا حیدرآباد شہر اس وقت جلسہ گاہ کی شکل اختیار کر گیا ہے. محلے, گلیوں محلوں کے اندر ناقابل یقین مناظر ہیں. اس وقت آپ دیکھیے, سکرین پہ ذرا دیکھیے, سیلفیاں بھی لے رہے ہیں, اور بڑا مطلب ہے ایک ملنگ سا آدمی ہے گاڑی کے اوپر چڑھا ہوا ہے. سیکیورٹی تھریٹس ہے, حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہت احتیاط کرنی چاہیے, لیکن وہ گاڑی پہ مسلسل چڑھ کے بغیر تھکاوٹ کے لوگوں کے اندر جو ہے, اب شیر افضل مروت کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی آپ برانڈ کیسے بنے. آپ کے ساتھ عمران خان کا نام لگا تھا, آپ نے ہمت کی, آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بھی ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن خان کا نام آپ کے ساتھ جڑا تو لہذا آپ چھا گئے. آج سہیل افریدی کے ساتھ خان ہے, خان کا نام جڑا ہے تو لہذا وہ چھا گیا. تو لوگ تو اس وقت بھی نکلے, آج بھی نکل رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مطلب ہے, بہت یعنی عوام ہی عوام ہے. اب کیا حیدرآباد کا جو نظارے ہیں آپ خود کریں, تو یہ ابھی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے. تھرڈ لائن عمران خان کے وہ ٹائیگر ہے جو ٹکٹ بھی جس کو نہیں مل رہا تھا, بڑی مشکل سے ملا,
پاکستان زندہ باد.